नाज़रीन, दो चीजें एक साथ बढ़ रही हैं। एक तरफ ट्रंप का पैनिक बढ़ रहा है और दूसरी तरफ कैजुअलिटीज बढ़ रही हैं। अब अमेरिका की जानिब से यह एडमिट कर लिया गया है कि उनकी कैजुअलिटीज के जो नंबर्स हैं वो 200 तक चले गए हैं। 200 के करीब अमेरिकी फौजी जो है वो जख्मी हो चुके हैं और ये एक जगह पर नहीं हुए बल्कि जितने भी मुल्कों के अंदर अमेरिकी बेसेस हैं जहां पर ईरान अटैक कर रहा है वहां पर ये कलेक्टिव नंबर्स हैं। इसका मतलब हर जगह पर जो निशाने हैं वो लग रहे हैं। तो ईरान तो पहले ही सैकड़ों की तादाद में ये नंबर्स अनाउंस कर चुका है, दावा कर चुका है, जिसको अमेरिका ने रिजेक्ट किया और ईरान ने कहा कि ये अभी इसको एडमिट नहीं करेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब वो इसको मानेंगे। तो अब ये बढ़ते बढ़ते जब वो 200 तक जब वो पहुंच चुके हैं। अब आप अंदाजा करें कि 200 जब वो बड़ी मैसिव कैजुअलिटीज हैं और ये इससे भी ज्यादा हो सकती हैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब वो अमेरिका इसको तस्लीम कर रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ ईरान की जो मैसिव स्ट्राइक्स हैं, मैसिव स्ट्राइक्स इस वक्त जारी हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। तल अवीव मुसलसल निशाना है ईरान का। हर उनकी जो वेव फायर होती है उसमें तल अवीव निशाना बन रहा है। अब ईरान ने जो है वो कमांड और कंट्रोल जो सेंटर्स हैं जहां पर कमांडर्स उनके बैठे हुए हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया है। कम्युनिकेशन जो सेंटर्स हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह और ईरान के जो ज्वाइंट हमले पिछले बुध से शुरू हुए थे वो इस वक्त भी जारी हैं। अभी उन्होंने कुछ और ज्वाइंट अटैक किए हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह जो है वो वहां पर भी एक फुल स्केल वॉर लड़ रही है। अब आप देखेंगे लेबनान के ऊपर इसराइल एक हमला कर चुका है, जमीनी जंग छेड़ चुका है और किसी के कान पर कोई जू नहीं रहेंगी। तो हिजबुल्लाह जवाबी हमले करके बता रही है कि वो एक फैसला कुन जंग इजराइल से लड़ेगी और घुटने नहीं टेक रही है। फिजाई हमले भी उनके जारी हैं और जमीनी जो क्लैशेस हैं वो भी जारी हैं और जो टैंक्स हैं इजराइल के वो भी तबाह होने की इतला सामने आ रही है। रियल पैनिक इजराइल में तब शुरू होगा जब उनका एयर डिफेंस खात्मे के करीब होगा। अब उनके इंटरसेप्टर जो है वो तेजी के साथ कम होते चले जा रहे हैं। ईरान जो है वो अपने टॉप ऑफ द टॉप बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है जिनका वॉरहेड जो 1 टन से ज्यादा है। अभी ताजा तरीन जो वेव फायर की गई है उसमें 1 टन से ऊपर मिसाइल फायर किए गए। सो जब इनका एयर डिफेंस बहुत क्रिटिकल लो के ऊपर आ जाएगा तब वो रियल पैनिक जब वो शुरू होगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर इजराइल किसी मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। फिर क्या होगा? तो वो बड़ा क्रिटिकल लम्हा होगा। हो सकता है हम 4-5 दिनों में वहां तक जब वो पहुंच जाए। इसी दरमियान खबर ये सामने आ रही है कि अली लैरिजानी को निशाना बनाया गया है। इजराइल ये दावा कर रहा है। अभी तक ईरान की जानिब से तस्दीक और तरदीद नहीं हुई है। इवन देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो इसमें सर्वाइव कर गए हों, बट हतमी तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है इसी वीडियो के दरमियान ईरान से मौक़िफ़ जब वो सामने आ जाए। कुछ ईरान के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि मतलब देयर इज पॉसिबिलिटी कि शायद वो सर्वाइव कर गए हों। मेरा ख्याल है कि ये जो पब्लिक के अंदर अली लैरिजानी और बाकी लीडरशिप आई थी तो तब से ज़ाहिर है इनको मॉनिटर किया जा रहा होगा। वो पब्लिक में आए हैं तो उसके बाद कहाँ गए? तो ऊपर से जो सैटेलाइट्स हैं, ऊपर से जो ड्रोन्स हैं, उनकी मूवमेंट को उन्होंने फॉलो किया होगा। करते करते शायद वो उनके मुकाम तक जब वो पहुंच गए हों। तो बहरहाल उन्होंने पब्लिक में आकर बताया कि वो कितनी दिलेरी के साथ और करेज के साथ यानी मौजूद है। और जो अली लैरिजानी का आखिरी मैसेज उनके ट्विटर अकाउंट से जारी हुआ तो उसमें उन्होंने OIC वर्ल्ड के नाम पैगाम जारी किया था कि आप किसकी साइड पर खड़े हैं। ईरान इज अंडर अटैक और वो एक एक करके सबको निशाना बनाते चले जा रहे हैं और जिसके ऊपर हमला होता है ये OIC ममालिक, जो OIC के लीडर ममालिक हैं, ये उसी मुल्क को कसूरवार ठहराते हैं। ये कितना हसीन इत्तफाक है वैसे नाज़रीन, कितना हसीन इत्तफाक है। जिस OIC मुल्क के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया है इन लीडर ममालिक ने उसी मुल्क को कसूरवार ठहराया। ये कोई एक आध बात नहीं है। लिबिया पर हमला हुआ, कसूरवार कजाफी। इराक पर हमला हुआ, कसूरवार सद्दाम। शाम में खाना जंगी, कसूरवार बशर अल असद। अब ईरान में हुआ, कसूरवार ईरान। ये कैसा हसीन इत्तफाक है। जिस पर हमला करता है अमेरिका इजराइल, कसूरवार भी वही है। तो अब अली लैरिजानी ने कहा कि अटैक हमारे ऊपर हुआ है और कुछ OIC के ममालिक उल्टा हमें ही दुश्मन करार दे रहे हैं क्योंकि हमने अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, ये जो यहां पर ये सारे अड्डे देकर बैठे हुए थे और ये जो इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स लिए हैं, ये किसके खिलाफ लिए हैं? एक मुल्क होता है ना, मिसाल के तौर पे साउथ कोरिया को वो असला दे रहे हैं, किसके खिलाफ दे रहे हैं? नॉर्थ कोरिया और चाइना खिलाफ दे रहे हैं। पोजीशन क्लियर है। जापान को दे रहे हैं तो नॉर्थ कोरिया और चाइना खिलाफ दे रहे हैं, पोजीशन क्लियर है। यूरोप को दे रहे हैं तो अगेंस्ट रशिया दे रहे हैं। इनको दे रहे हैं किसके खिलाफ? मुझे बताएं। इजराइल के खिलाफ अमेरिका ने असला दिया है। इनको जो असला दिया है और बेसिस अमेरिका लेकर बैठा हुआ है, इनको इजराइल से प्रोटेक्ट करने के लिए बैठा हुआ है। या दो ही चीजें होती है, या तो रीजन में किसी के खिलाफ दिया जाता है
یا پھر ان براڈر وے جو ان کے دو بڑے دشمن ہیں رشیا اور چائنا ان کے خلاف دیا جاتا ہے. تو کیا یہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں جہاں پر اڈے ہیں اور اسلحہ انہوں نے دیا ہے, یہ چین اور روس سے جا کر لڑیں گے؟ انہوں نے چین اور روس کے خلاف لیا ہوا ہے. کس کے خلاف لیا ہوا ہے؟ تو ایران کے خلاف لیا نا, اڈے ایران کے خلاف دیے نا. سارے ان کو اجازت, وہ جس طرح کی بھی یہاں پر بیسز بنانا چاہیں, جو سسٹم یہاں پر لانا چاہیں, سینٹ کام یہاں پر جو بیٹھ کر جو کچھ کر رہا ہے ایران کے خلاف کر رہا ہے نا بھائی. تو ایران کہاں جا کر ہٹ کرے, ذرا یہی بتا دیں, کہاں ایران جا کر ہٹ کرے؟ تو یہ بالکل ایک ایسی پالیسی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ غزہ پر خاموشی, نتیجہ کیا نکلا کہ اسرائیل لبنان میں گھس گیا. لبنان کی جنگ پر خاموشی, اسرائیل یمن میں گھس گیا. یمن پہ ایک کنڈمنیشن ان ملکوں نے جاری نہیں کی. یمن میں رہنے والے انسان نہیں ہے, لبنان میں رہنے والے انسان نہیں. اگر آپ کو حزب اللہ پسند نہیں ہے, اس کا مطلب اسرائیل وہاں پر جائے اور جس مرضی کو مار دے, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ حزب اللہ کو آپ کو پسند نہیں ہے. تو ایران کی گورنمنٹ آپ کو پسند نہیں ہے تو وہ جائیں اور وہاں پر ادھم مچا دیں اور جب وہ اتنے لوگوں کو مار دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی آپ اس کو کنڈیم نہیں کریں گے. وہ چاہے اسکولوں کو نشانہ بنائے, وہ ہسپتالوں کو نشانہ بنائے, آپ کنڈیم نہیں کریں گے کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ آپ کو پسند نہیں ہے. تو اسرائیل آپ کو پسند ہے. تو دیکھیں آج جو آپ پالیسی لے کر چل رہے ہیں, جیسے پچھلی پالیسی تھی, اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسرائیل یہاں تک آ گیا ہے. تو ایران پر خاموشی کا مطلب ہے کہ وہ آگے جائے گا. ٹھیک ہے نا. ایران کے اوپر جو بمباری ہو رہی ہے اس پر خاموشی اختیار کرنا. رشیا کا کتنا سخت رد عمل آیا ان ممالک کے حوالے سے. تو رشیا, چائنا اور نارتھ کوریا آر دا کنٹریز کے جنہوں نے بالکل سٹریٹ اوے جا کر مذمت کی ہے. اور اب تو کچھ یورپین ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے. ان ممالک نے ابھی تک نہیں کہا کہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی امریکہ کر رہا. تو پھر آپ تو ان کے نمائندے ہوئے نا, آپ ان کے مفادات کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اچھا, علی لرجانی جو ہے وہ آخری وقت میں, یعنی حملہ ہونے سے کچھ دن پہلے, ایک دو دن, 3 دن, 4 دن پہلے جو ہے وہ سپریم لیڈر کے پاس ایک رپورٹ بھی لے کر گئے تھے. اور اس میں انہوں نے سپریم لیڈر کو کہا کہ ہمارے پاس یہ کلیئر انٹیلیجنس ہے کہ آپ کو نشانہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے, تو ہم نے آپ کے لیے خاص مقام تیار کیا ہے جو دشمن سے بالکل چھپ کر بنایا گیا ہے, اور وہاں پر کوئی میزائل, کوئی کچھ نہیں پہنچ سکتا. وہ محفوظ ترین مقام ہے, ہم نے وہ تیار کر لیا ہے اور آپ ہمارے ساتھ چلیے. تو سپریم لیڈر نے جو ہے وہ بڑے پیار سے ان کو سمجھایا اور بتایا کہ میں اپنا گھر اور اپنا یہ آفس جو ہے اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. تو جو علی لرجانی ہے وہ بھی بتاتے رہے کہ دیکھیے یہ کوئی خوف کی بات نہیں ہے, یہ جنگی حکمت عملی ہے. یہ وہ دلیل دیتے رہے. آگے سے سپریم لیڈر نے ان کو دلیل دی کہ ان کا یہاں پر رکنا کیوں ضروری ہے اور وہ یہیں بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو علی لرجانی کی جو ہے نا خاص اہمیت ہے. اب گلف کی جو بیسز ہیں وہ انڈر اٹیک آئی ہیں, اور جو ان کے بندرگاہوں کے اوپر فیول ٹینکس ہیں وہ بھی انڈر اٹیک ہیں. فجیرہ جو پورٹ ہے نا ناظرین یو ای کی, وہ اس وقت انڈر اٹیک آئی ہوئی ہے. اچھا, فجیرہ جو ہے یہ بیسیکلی ایک سٹی ہے, یہ 7th لارجسٹ سٹی ہے یو ای کا. اور یہ انڈر اٹیک کیوں ہے؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے. جو دبئی ہے, ابو دھابی ہے, یہ جو سارے بڑے سٹیز ہیں یہ پرشین گلف میں آتے ہیں. تو آپ نے ان کی بندرگاہوں کو ایکسس کرنے کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز سے ہو کر جانا ہے. لیکن یہ جو فجیرہ ہے یہ گلف آف عمان میں ہے, یعنی اس کو ایکسس کرنے کے لیے آپ کو اسٹریٹ آف ہرمز سے نہیں گزرنا ہے, بلکہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بائی پاس کرتا ہے. 2 کوسٹ لائن ہے نا یو ای کی, ایک کوسٹ لائن خلیج عمان میں ہے, دوسری کوسٹ لائن جب وہ خلیج فارس میں ہے. سو فجیرہ از دا اونلی سٹی, بگ سٹی اینڈ بگ پورٹ جو خلیج عمان میں ہے, یعنی یہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بائی پاس کرتی ہے. خلیج عمان سے ہی آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں. تو اس کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کل کو اگر اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوتا ہے تو یہاں سے آئل کی جو سپلائی ہے وہ جاری رکھی جا سکے. تو فجیرہ کو نشانہ بنانے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہاں سے جو آئل کی سپلائی ہے اس کو روکا جائے. ابھی ویسے یہاں پر جو ٹینکس ہیں, مطلب ایک تو تھا بڑی ریفائنریز, ان کو ہٹ نہیں کیا جا رہا. جو ٹینکس ہے, فیول ٹینکس ہیں, وہ وہاں پر کچھ ڈرونز آ کر گر رہے ہیں, دھواں بھی اٹھ رہا ہے. تو یہاں پر جو پروڈکشن ہے اور سپلائی ہے وہ ساری بند کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ایئر لائنز ہیں وہ بھی بند ہیں, فلائٹس بھی بند ہیں. مصر کے جو صدر ہیں ان کی MBS کے ساتھ کال پر بات ہوئی, اور وہ اس لیے ہوئی ہے کہ مصر کے صدر نے اس سے پہلے ایران کے صدر سے کال پر بات کی, اور جو مصر کے فارن منسٹر ہیں وہ خلیجی ممالک کے دورے پر ہیں. تو مصر یہاں پر ایک کردار ادا کر رہا ہے. البتہ مصر کے صدر نے MBS کے ساتھ بات کرتے ہوئے کنڈیم کیا اور کہا کہ ایران کے جو حملے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے, وہ انہوں نے کنڈیم کیا. اور کنگ عبداللہ, جارڈن کے جو کنگ ہیں, وہ اس وقت پہنچے ہیں یو ای,
اور یو کی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات کی اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے جو حملے ہیں یہ خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. تو یہ اس طرح کے دورے بھی اس وقت جاری ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ الٹیمیٹلی کیا سٹانس لیتے ہیں. یعنی اب اگر یہ اسی اپروچ کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایران کے حملے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں, تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس راستے پر امن نہیں ہے. اس راستے پر امن نہیں ہے. امن اس راستے پر ہے جب یہ اسرائیل کی جارحیت کے سامنے کھڑے ہوں گے. لیکن مسئلہ یہاں پر ایک اور بھی تو بڑا کمپلیکس ہے نا ناظرین. مسئلہ کمپلیکس ہے. وہ یہ ہے کہ ان کی حکومتیں بھی تو انہی کے مرہون منت ہیں. امریکہ ہی کے تو مرہون منت ان کی حکومتیں ہیں, اور ان کی اکانومی, ان کی خوشحالی, ان کی ترقی, وہ بھی تو امریکہ کے مرہون منت ہے. تو یہاں پر مسئلہ آ کر بڑا گھمبیر ہو جاتا. تو اب جناب علی واشنگٹن پوسٹ نے یہ لکھا ہے کہ 7 کنٹریز کے اندر کیجویلٹیز ہوئی ہیں. 7 کنٹریز میں امریکی بیسز پر 200 سے زیادہ. اب انہوں نے لکھا ہے کہ ایران وار سرپاس 200, ٹھیک ہے نا, 200 سے اوپر چلی گئی ہیں یہ جتنے امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں. بحرین کے اندر, عراق میں, اسرائیل کے اندر, جارڈن, کویت, سعودی عربیہ اینڈ یو اے. اینڈ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, پرائمرلی ان دا فرسٹ فیو ڈیز. یہ جو 200 سے زیادہ نمبرز وہ کہہ رہے ہیں کہ آج انہوں نے جاری کیے ہیں واشنگٹن پوسٹ نے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرسٹ فیو ڈیز کے ہیں, یعنی پہلے 4-5 دنوں کے ہیں. تو اس کا مطلب 18واں دن ہے, تو یہ تو چند دنوں کے نمبرز آج انہوں نے جاری کیے ہیں. تو جو ایران کا دعویٰ تھا وہ پھر ہم 70% تو صحیح مان سکتے ہیں کہ ابھی پھر یہ سارے نمبرز نہیں ہیں, یہ 18 دنوں کے نمبرز نہیں ہیں. واشنگٹن پوسٹ یہ بتا رہا ہے کہ یہ فرسٹ فیو ڈیز کے نمبرز ہیں. لیٹس سی. اب عراق میں جو امریکی ایمبیسی ہے وہ اس وقت شدید ترین انڈر اٹیک آئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے یہ سب سے بڑا حملہ ہے جو عراق میں امریکی ایمبیسی پر کیا گیا ہے. سویم آف ڈرون جب وہ فائر کیے گئے, اس سے پہلے چونکہ اس کا ایئر ڈیفنس اور ہیلی پیڈ جب وہ تباہ کر دیا گیا تھا, تو اب سویم آف ڈرون جب فائر کیے گئے ہیں. ڈسکرائبنگ دا اٹیک ایز دا موسٹ انٹینس سنس دا سٹارٹ آف یو ایس اسرائیل وار ود ایران. یہ جنگ شروع ہونے کے بعد سب سے بڑا حملہ ہے جو کیا گیا. اچھا, اگر آپ کیجویلٹیز میں دیکھیں تو کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں کیجویلٹیز نہ ہوئی ہوں. ہر ملک میں ہوئی ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہر جگہ پر جو امریکی بیس ہے وہ انڈر اٹیک ہے. ایران نے 57th ویو جب وہ فائر کی ہے, اور اس 57th ویو کے اندر بہت ساری ویوز انہوں نے فائر کی ہیں. یعنی مجموعی طور پر یہ 57th ویو اس وقت جاری ہے جس کے اندر ڈیفرنٹ آپریشنز ہو رہے ہیں. بیس کو امریکی بیسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اسرائیل میں ڈیفرنٹ جو سائٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, یعنی اسی ویو. اور یہ ویو انہوں نے کس کے نام کی ہے؟ 3 دن کا بچہ اپنی ماں کی گود میں شہید ہوا ہے, اور اس کے نام یہ ویو جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے. آئی آر جی سی نے سٹرائک کیا ہے سینٹرل اسرائیل کو, تل اویو کو, امریکی بیسز کو, خاص طور پر قطر کے اندر. اور تل اویو میں جو گسدن کا ایریا ہے جو سب سے زیادہ پاپولیٹڈ ایریا ہے وہ انڈر اٹیک آیا ہے. ڈیپ ان سائڈ جا کر اٹیک کیے گئے. کمانڈ اینڈ کنٹرول جو سینٹرز ہیں جہاں پر لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں, جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. میزائل ڈیفنس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. یہ بڑے مطلب کیلکولیٹڈ اٹیکس ہیں کہ میزائل ڈیفنس بھی انڈر اٹیک ہے, کمانڈ سینٹرز بھی انڈر اٹیک ہیں, اور ہائی پرسیژن آف خیبر شکن, عماد اور غدر میزائل جب استعمال کیے گئے ہیں. اور ملینز آف جو سیٹلرز ہیں ان کو بوم شیلٹرز کے اندر جب وہ جانا پڑا ہے. اور اس میں اس ویو کے اندر جوائنٹ آپریشن بھی شامل ہیں جو حزب اللہ کے ساتھ مل کر کیے گئے ہیں, اور اسرائیل کی جو اسٹریٹجک سائٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور یروشلم کے اندر جو سیٹلرز ہیں انہوں نے بھی وہاں پر دھماکے فیس کیے ہیں, اور ان یوزول ایکسپلوژنز اسرائیلی سیٹلرز بتا رہے ہیں یروشلم میں کہ انہوں نے دیکھے ہیں وہاں پہ. اور جو کلسٹر میزائل ہیں ان کے فریگمنٹس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ جگہوں پر گرے ہیں, خاص طور پر تل اویو میں. یہ چھوٹے بامز ہیں اور یہ ایک بلڈنگ کو ڈیمیج کرتے ہیں اور اس میں کیجویلٹیز بھی کر سکتے ہیں. ان کا زیادہ مقصد جب وہ مطلب ایک اوور آل ڈسٹرکشن کرنا ہے اور خوف جو ہے وہ ایک پیدا کرنا ہے. تو اگر یہ انٹرسیپٹ نہ ہو تو پھر ڈائریکٹلی بھی یہ جا کر ہٹ کرتا ہے اور زیادہ نقصان کرتا ہے, لیکن نہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں تقسیم ہو جاتا ہے. تو آئی آر جی سی نے ٹارگٹ کیا ہے یو ایس بیس کو اینڈ ایئر ڈیفنس سسٹمز کو. کمیونیکیشن جو سسٹمز ہے وہ انڈر اٹیک ہیں. اور آل عبید جو ایئر بیس ہے اس پر ذوالفقار اور قیام بلسٹک میزائل ہے. دیکھیں یہ جو آل عبید ایئر بیس ہے یہ باقی بیسز ہیں, ان پر روز ہی اب حملے ہو رہے ہیں, دن میں 2-3 مرتبہ ہو رہے ہیں. چونکہ یہ بیس بہت بڑی بیس ہے نا, تو ایک میزائل جا کر صرف ایک جگہ کو ہٹ کرے گا, اس سے ساری بیس تو تباہ نہیں ہو جاتی. تو وہ بیس میں ایک انفراسٹرکچر کو ہٹ کر رہے ہیں.
کوئی سٹوریج سائٹ ہے, کہیں پر جو ہے وہ شیلٹر ہے, کہیں پر جو ہینگرز بنے ہوئے ہیں جیٹس کے لیے, کہیں پر فیول ٹینک جو فیول ایئر کرافٹ ہیں وہ موجود ہیں. تو بیس کا اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہوتا ہے تو ایک ایک کر کے اس کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا. سو بین گورین ایئرپورٹ کے اندر آ کر میزائل گرا ہے. چونکہ یہ ایران کے ایئرپورٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں تو انہوں نے ادھر نشانہ بنایا. جو اشدود ہے وہ نشانہ بنی ہے. اچھا, یہ تمام جو بندرگاہیں ہیں وہ انڈر اٹیک ہیں. ایلات سے لے کر اشدود, حائفہ, یہ ساری انڈر اٹیک ہیں. اور اسرائیلی سیٹلر یہ بتا رہے ہیں کہ ہر 1.5 گھنٹے کے بعد آ کر یہاں پر میزائل گر رہے ہیں اور ہمیں ہر 1.5 گھنٹے کے بعد جب وہ شیلٹرز میں جانا پڑتا ہے. دیکھیں ظاہر ہے اب وہاں پر ایک بڑا پینک اور غصہ تو ہے, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اسرائیل نے اپنے آپ کو اسی طرح سے ہی بلڈ کیا ہے کہ ہم نے مسلسل جنگوں میں رہنا ہے. تو اس لیے انہوں نے پہلے دن سے اپنی جو سیٹلرز ہیں ان کا مائنڈ سیٹ بھی اسی طرح سے بنا رکھا ہے, شیلٹرز بھی انہوں نے شروع سے بنا رکھے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کو, اس اینٹیٹی کو, اس کالونی کو بلٹ ہی اس انداز میں کیا ہے. تو ایک میسو ڈیمیج ہی ان کو مجبور کر سکتا ہے. اور اسرائیل کے لیے ضروری ہے کہ اس نے ہر جنگ جیتنی ہے تبھی وہ سروائیو کر سکتا ہے. وہ اگر ایک جنگ بھی ہار گیا تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. اس لیے اسرائیل نے چونکہ ایکسپینڈ کرنا ہے اور ڈومینیٹنگ پاور رہنا ہے تو اس کو مسلسل ہر جنگ جیتنی ہے. اور کوئی بھی کالونی اس طرح سے سروائیو نہیں کر سکتی جس کا دار و مدار ہی ہر جنگ جیتنے پر ہو. تو اب یہ سیٹلرز وہاں پر کافی تنگ آئے ہوئے ہیں. ایران نے جو اپنی ڈاکٹرائن ہے, جو اپنی اسٹریٹجی ہے, اس کو ڈیفینسو سے اوفینسو کر دیا. اوفینسو اسٹریٹجی کے اندر ایران چلا گیا. اور جو گارڈین نے لکھا ہے وہ بھی بڑا اہم لکھا. گارڈین نے لکھا کہ ٹرمپ ایک دلدل میں پھنس چکا ہے اور اس کے جو مقاصد ہیں وہ اچیویبل نہیں ہیں, اور اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ بمباری سے سرنڈر نہیں کروائے جاتے. اس کے پاس کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے. گارڈین لکھ رہا ہے ٹرمپ فیسز آف پرسنل ویتنام ان ایران. ایک اور ویتنام فیس کرنے جا رہا ہے ٹرمپ, یعنی امریکہ, اور ٹرمپ ایک پرسنل ویتنام فیس کرنے جا رہا ہے. یو ای کے جو گیس فیلڈ ہیں فجیرہ میں, گیس فیلڈ, آئل فیلڈ, یہاں پر ڈرون آ کر گرے ہیں. ٹینکر ہٹ بائی ان نون پروجیکٹائل یو ایز فجیرہ. ابھی یہاں پر ہٹ کس نے کیا ہے یہ کسی نے ابھی تک کلیم نہیں کیا. ہو سکتا ہے ایران نے کیا, ایران نے اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا. سو یہی ہے کہ بھائی ایران نے اس کو ہٹ کیا ہے. تو وہاں پر جو ڈیفرنٹ آئل ٹینکس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا, اور وجہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے ذریعے آئل بائی پاس ہو سکتا ہے. اور چونکہ فلائٹس بند ہیں تو کافی زیادہ ٹربل کا سامنا ہے. کل ایسا ہوا کہ یورپ سے فلائٹس آ رہی تھیں, آگے سے یہاں پر جو ایئرپورٹ کے اوپر ڈرون آ کر گرا, تو ان کو جو ہے وہ ابھی وہ مڈل ایسٹ میں داخل ہی ہوئی تھی کہ یہاں سے ان کو فلائٹس کو واپس جانا پڑا. کوئی یو کے واپس گئیں, کوئی باقی ملکوں کے اندر واپس گئیں. تو کافی یعنی کہ خرابی کی صورتحال وہاں پر بنی ہوئی ہے. تو لیکن بہرحال اگین یہ ملک جو ہیں یہ کھڑے ہو سکتے ہیں, بڑے طاقتور ہو کر سامنے آ سکتے ہیں اور معاملات کو سلجھایا جا سکتا ہے. امریکہ کی حقیقت ان کے اوپر کھل چکی ہے. تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ یہاں سے عروج بھی شروع ہو سکتا ہے پوری OIC ورلڈ کا, لیکن تباہی بھی پھر ایسی کہ شاید صدیوں تک پھر ریورسل نہ ہو سکے. تو یہ بڑا کریٹیکل مومنٹ ہے جس نے فیوچر کا فیصلہ کرنا ہے, اور فیصلہ صرف اس بنیاد پر ہوگا کہ اپروچ کیا لی جاتی ہے. اچھا, جو ایران کے سپیکر ہیں انہوں نے ایک بار پھر خبردار کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ انٹیلیجنس آئی کہ یہ مسجد الاقصی کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے اسرائیل, اور ڈرٹی آپریشن کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. فالس فلیگ کر کے اس کو ایران کے اوپر جب ڈالا جائے گا تو ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام OIC ورلڈ جو ہے وہ یونائٹڈ اور کوآرڈینیٹڈ رسپانس جو وہ دیا جائے. اچھا, ساتھ جو ہے وہ ویسٹرن میڈیا پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے گلف اور ایران کو لڑوانے کے لیے. اب مسلسل یہ رپورٹ چھپ رہی ہیں کہ جناب سعودی عربیہ اور فلانے ممالک جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران پر حملے جاری رکھو. کل نیو یارک ٹائم نے اتنی بوگس سٹوری چھاپی, اتنی آپ کہہ لیں کہ یہ ایک غلط اور گھٹیا سٹوری جو ہے ان کی جانب چھاپی گئی کہ سعودی عربیہ MBS کہہ رہا ہے کہ نہیں حملے ایران پر جاری رکھو. اور بھئی MBS کیوں کہے گا؟ ایک سیدھی سی بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ سعودی عربیہ کا UAE کا ان کا تو نقصان ہو رہا ہے, قطر کا نقصان ہو رہا ہے, تو وہ کیوں کہیں گے کہ یہ جنگ ہونی چاہیے؟ ان کا تو جنگ میں کوئی فائدہ نہیں ہے. کل کو اگر جنگ آگے بڑھتی ہے تو ایران کے آئل انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جاتا ہے, تو ایران پھر سب کے آئل انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائے گا. تو پھر یہ ممالک تو 40 سال جہاں سے یہ پیچھے شروع ہوئے تھے یہ تو وہیں کے وہیں جا کھڑے ہوں گے. یہ تو بالکل ساری ترقی ہی ریورس ہو جائے گی. تو یہ اس جنگ کو کیسے, اب جیسے آج رائٹر نے چھاپا ہے کہ گلف سٹیٹ امریکہ کو کہہ رہی ہے ایران کو نیوٹرلائز کرو, ایران کے اوپر حملے جاری رکھو.
اور جو ایگزیس ہے اس نے رپورٹ چھاپی ہے کہ ایران رابطے کر رہا ہے امریکہ سے، تو اس پر ایران کا بڑا سخت رد عمل آیا کہ یہ ایگزیس جو ہے جو کہ جھوٹی خبریں چھاپتا ہے، اس کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا اور ہمیں کوئی مذاکرات امریکہ سے جو وہ نہیں کرنے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ٹرمپ پینک میں ہے تو وہ انرجی مارکیٹس کو انفلوئنس کرنے کے لیے اس طرح کے چیزیں کر رہا ہے کہ میرا رابطہ ہے اور چیزیں کول ڈاؤن ہو رہی ہیں، فلاں ہو رہا ہے، ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ سو حزب اللہ نے اسرائیل کے ڈیفرنٹ گیدرنگز کو اور ٹینکس کو جو وہ نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی جو صدر ہے وہ یورپ کو کہہ رہا ہے کہ ہماری مدد کی جائے اگینسٹ لیبنن، اگینسٹ حزب اللہ جو ہم نے جنگ چھیڑی ہے۔ اچھا، ٹرمپ کے آخر میں کچھ سٹیٹمنٹ ذرا سن لیں، ویسے تو اہمیت نہیں ہے، مطلب یہ کیا بات کر رہا ہے اس کو خود امریکی بھی اب زیادہ توجہ نہیں دے رہے، لیکن بہرحال امریکی صدر ہے یہ، تو کیا کہہ رہا ہے یہ سننا تو پڑے گا۔ تو اب اس نے یہ کہا ہے اور مطلب یہ حیران کن، کہتا ہے جی اگر ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو وہ ضرور ہمارے خلاف استعمال کرتا، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایران ایٹمی طاقت نہ بنے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو اور اس کو ہمارے اقدام کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ اور کہتا ہے چین اور جاپان کا سب سے زیادہ آئل جو اسٹریٹ آف ہارمز سے جا رہا ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ ملیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ جو نئے سپریم لیڈر ہیں وہ بھی الائیو نہیں ہیں، وہ الائیو نہیں ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں، یہ سپریم لیڈر کہہ رہا ہے، یہ سوری ٹرمپ کہہ رہا ہے، یہ اس نے دعویٰ کیا ہے۔ اب ایران کی اس پر کوئی بات نہیں آئی۔ اور پھر اس نے نیٹو کو اور اپنے اتحادیوں کو برا بھلا کہا، کہتا ہے کہ نیٹو کی حفاظت کے لیے ہم نے اربوں ڈالرز خرچ کیے، اب جب امریکہ کو ضرورت پڑی ہے تو یہ آ نہیں رہے، اور برطانیہ کے پرائم منسٹر نے مجھے بڑا مایوس کیا ہے۔ یہ جو برطانیہ کے پرائم منسٹر نے جو پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد جرمنی سے جو بات سامنے آئی، تو اس کے بعد یہ ٹرمپ کی باتیں شدید گلے شکوے، جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے نا یا محلے میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو یہ اس کا وہ صورتحال بن چکی ہے۔ یہ جو اربوں اچھا یہ ٹرمپ اگر آپ دیکھیں شروع سے جو آیا ہے، یہ کہہ رہا ہے دنیا نے ہمیں لوٹا، یہ اس کی باتیں سنیں، دنیا نے امریکہ کو لوٹا ہے۔ اچھا تو پھر یہ کہہ رہا ہے کہ نیٹو کے لیے حفاظت کے لیے ہم نے اربوں ڈالرز خرچ کیے۔ او بھائی، امریکی امپائر میں یورپی ممالک نے حصہ ڈالا، اگر یورپینز امریکہ کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے تو یہ امریکی امپائر ہی نہ ہوتا۔ تو یہ بالکل یعنی کہ ایسی بات ہے جس کو کون تسلیم کرے گا؟ بھائی وہاں نیٹو بنائیے تو نیٹو کا سربراہ تو امریکہ ہے، اور امریکہ ہی اس کو استعمال کرتا ہے جدھر چاہے امریکی فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ جو رشیا کے خلاف یہ سارا ایکسپینشن ہو رہی تھی یہ امریکہ کر رہا تھا نا، اور یہ جو یوکرین کی جنگ ہے یورپینز کی تھوڑی تھی، یورپینز تو انرجی لے رہے تھے رشیا سے، اور وہ جو انرجی ہے جو رشیا سے جرمنی آ رہی تھی، جو پائپ لائن ہے، اس کو اڑایا کس نے؟ امریکہ نے۔ یورپین اکانومی کا بیڑا غرق کس نے کیا؟ امریکی جنگ نے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کو کون تسلیم کرے گا؟ تو اب ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ پھر کہتا ہے ایران ایک بڑی عظیم قوم ہے، بڑی طاقت اور بڑی زبردست قوم ہے، کسی نے توقع نہیں کی تھی کہ یہ خلیجی ممالک پر میزائل سے حملہ کریں گے، ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ اچھا جی، تو یہ جناب علی اس کی صورتحال، پوری دنیا کو اس نے خطرے میں ڈال دیا۔ اس کا بیانیہ چیک کرو کہ نہیں جاپان کو بھی خطرہ ہے، فلانے کو بھی خطرہ ہے، تو انہیں ہماری حمایت کرنی چاہیے۔ او بھائی، یہ خطرہ پیدا کس نے کیا ہے؟ یہ اسٹریٹ آف ہارمز کیا ایران نے یونیلیٹرلی بند کیا؟ اس پر حملہ ہوا تو اس نے جواب دیا، اور ایران تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بند کیا، باقیوں کے لیے کھلا ہے۔ تو جو امریکہ کے اتحادی نہیں ہے، ایران کہہ رہا ہے اس کے لیے کھلا ہے۔ چین کا آئل جا رہا ہے، پاکستان کا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کل کو جاپان کا بھی بھیجیں۔ تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے راز آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔